नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, कुछ साफ़ी हज़रात साफ़त का लबादा ओढ़कर अंदर से सियासत कर रहे हैं और सियासतदानों की तरफदारी में लगे रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सलीम बुखारी। नाज़रीन, आज पारस जहां ज़ेब के प्रोग्राम में रिटायर जनरल खालिद नईम ने जब इमरान खान की मकबूलियत और नवाज लीग की कबूलियत के पोल खोले तो लिफाफे साफ़ी सलीम बुखारी को आग लग गई। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं और जो कुछ उस दिन हुआ आपने देखा भी और यकीनन अपने ज़राए से आपने मालूम भी किया होगा। तो सर, आप समझते हैं कि ये जो वाक़या था 9 मई का, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई जहन साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं की गई थी? चूँकि अभी सलीम बुखारी साहब भी कह रहे थे ना कि खान साहब ने 13 मई को खुद कहा कि जब मुझे रेंजर्स उठाएगी तो फिर जो मेरे कारकुनान हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तो नहीं जाएंगे। तो एक तरह से आपको नहीं लगता कि वो इन तमाम चीज़ों को खुद ओन कर रहे थे और अब PTI इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रही है? सर जी देखें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि PTI अगर ये कहे कि हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है तो ये तो हकीकत के बरक्स होगा। ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मालूम करने की ज़रूरत है कि कितना ताल्लुक है उनका और कितना नहीं है। अब चूँकि दो बयानिए हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, एक PTI का बयानिया है, तो अगर किसी ने फैसला करना है तो इन दोनों फरीकों की बात तो मेरा ख्याल है कि हतमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा अदारा है और बड़ा सिक्का बंद है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिक्का बंद सबूत मौजूद हैं। तो सिक्का बंद सबूत की मौजूदगी में तो बहुत आसान है कि आप तीसरे फरीक के हवाले करें इस मामले को, और वो है हमारी जुडिशरी, और वहाँ पर ये मुकदमे लेकर जाएं तो मेरा ख्याल अब तक तो फैसला हो चुका होता। ये मैं समझता हूँ कि जो आगे तोड़ फोड़ हुई, जो आग जलाई गई और जो ये हुआ, इसके लिए इंक्वायरी जरूरी है। इसलिए इस पूरे मामले को पूरा मलबा एक साइड पर डालना या बिल्कुल इनकार करना ये शायद मुनासिब नहीं है। देखें, आप माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है और मुझे याद है कि आपने भी एक दफ़ा कौम से माफ़ी मांगी थी जब आपने कहा कि इमरान खान का जो तब्दीली का बयानिया था उसकी हमने हिमायत की और ये जो जुर्म हमसे सरजद हुआ है मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और उस पर माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने तो कौम से माफ़ी मांग ली थी। अब तज्जिया क्या है? आपको लगता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? चूँकि नियाज़ी साहब भी कई जगह कह चुके हैं कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो मांग लेंगे। वो क्या सोच रहे हैं? देखिए मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो एक नाचीज सा बहुत ही छोटा सा हकीर सा जर्नलिस्ट हूं ना। वो खान साहब हैं, वो समझते हैं कि आसमान से उतरे हैं। मेरे ख्याल से नियाज़ी साहब का जो ऑब्जर्वेशन है हम सबको उसके साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा। वो लॉजिकल बात कर रहे हैं कि खान साहब थोड़ा सा नीचे आइए, पार्टी को भी बचाइए, अपनी जात को भी बचाइए, और ये जितनी जल्दी वो कर लेंगे उतना ही बेहतर है। इसके अलावा कोई चारा है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खान साहब इसी डिनायल मोड में रहेंगे तो नुकसान उनका और उनकी पार्टी दोनों का है। ठीक, जन साहब, आप इस वक्त में एक मसालिहतकार का भी किरदार अदा कर रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले आप एक फौजी भी हैं और आपको फौज का मिजाज, उनका जो माइंड सेट है, आप उनको भी बेहतर तौर पे जानते हैं। खान साहब के करीब रहे, खान साहब का मिजाज भी आप जानते हैं। सर, आपको लगता है जब दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो ये जो मसालिहतकारी हो रही है, ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? सर ये देखें, ये तो एक इम्पैस सिचुएशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और दोनों भाइयों ने इसको अच्छे तरीके से बता दिया है। सिर्फ ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जितना बुरा बुरा कहें और बाकी सब ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन इम्पैस है, लेकिन ये बात एक तो समझनी चाहिए कि इमरान खान की फॉलोइंग बहुत बड़ी है। चले अक्सरियत नहीं है तो वो फॉलोइंग बहुत बड़ी है, ये एक हकीकत है, इर्रिस्पेक्टिव कि इमरान खान गलत है या सही है। उधर से ये भी एक हकीकत है कि आप जितनी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशंस के बगैर मुल्क मुकम्मल नहीं होता। किसी एक सियासी पार्टी के बगैर मुल्क चल सकता है, लेकिन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, दैट वी ऑल नो। लेकिन हमने ये देखना है कि इस इम्पैस सिचुएशन में मुल्क को क्या हो रहा है। अगर हम मुल्क की तरफ तवज्जो ही ना दें, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो फिर आपको खुद ब खुद ही एहसास होना चाहिए सबको कि भाई इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये जो मैंने अपने पॉइंट्स में भी कहा है वो ये कहा है कि एक दूसरे के लिए थोड़ी सी स्पेस पैदा करें। ये जो मौक़िफ़ है ना, जैसे ये दोनों भाइयों का है कि तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, 100% दुरुस्त है, वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको एक और बात वैसे हिस्ट्री के तौर पे बता दूं कि जब भी फौज का अरूज रहा है, लोग यही बातें करते रहे हैं कि जी ये बेहतरीन है और इनका काम बेस्ट है, और जब वो गिर जाते हैं
تو پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ گرے ہوئے گھوڑے کو ککے مارتے ہیں کہ یہ تو کسی کام کا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ میں ایک درمیانی راستہ نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ نیازی صاحب، آپ نے جنرل صاحب کی تجاویز آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، سنی ہوں گی، آپ کے خیال میں کیا ان تجاویز پر معاملات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں سر؟ اور یہ جو مصالحتی کوششیں، ان کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اور اگر کچھ نہیں نکلتا تو پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کیا عمران خان کو مزید کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے؟ کیا حکومت سموتھلی چلا سکتی ہے یہ حکومت؟ اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے اداروں کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے، تو عوام اور اداروں کے اندر وہ خلیج کم ہو سکے گی سر؟ میرا خیال ہے جنرل صاحب تو بہت مشکل میں ہیں، مطلب اس میں دو رائے نہیں کہ جنرل صاحب ایک ایبسلوٹ جنٹل مین ہے جی، لیکن ایک بڑی تکلیف ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ میں ان کی جگہ ہوتا اور میں جو بات کرتا تو میں کھل کے عمران خان صاحب کو سپورٹ لینڈ کرتا، کیونکہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آیا یہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا کھل کے اور کسی فورم پہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ سلیم بخاری صاحب، جنرل صاحب نے کیسے ازیوم کیا یہ کہ ہم ISPR کے ملازم ہیں جو یہاں بیٹھ کے فوج کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ یہ بالکل میرے خیال سے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کی بات چونکہ آج موضوع عمران خان صاحب تھا اور PTI تھی، اس لیے مجھے بات کر لینے دیجیے، اس لیے ہماری گفتگو کا فوکس وہ تھا ہم دوسروں کا کیا حشر کرتے ہیں۔ میں اور نیازی صاحب آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہے کہ اس ادارے سے اتنی دیر منسلک رہنے کے بعد آپ اس کے مزاج سے واقف نہیں ہیں۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ہسٹری کی میموری لین میں۔ آپ بتائیے ایوب خان نے ایپٹو لگا کے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے کے کیا کیا تھا؟ بتائیے آپ مجھے جنرل مشرف نے بے نظیر اور نواز شریف کو ملک سے بدر کر کے اور یہ کہہ کے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑی زیادتی خان صاحب نے یہ کی کہ 3 سال کی توسیع دینے کا آرمی چیف کو قانون بنا دیا؟ آپ پتہ نہیں کس طریقے سے آپ نے ہمارے اوپر اتنی خوفناک بات کر دی۔ ہم ملازم نہیں ہیں ISPR کے، نہ ہم نے آج تک کبھی فوج کی خفیہ برداری کی ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم تو بات کرتے ہیں جو حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اگر بند ہیں جنرل صاحب تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ آپ ذرا خدا کے واسطے حقائق سے ہٹ کے بات مت کیجئے۔ آپ اگر اس وقت آپ کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں تو تاریخ نہیں بدل جائے گی، تاریخ تو وہی رہے گی، جنریٹ ہو جائے گی ایسے ڈسکشن۔ جی جنرل صاحب، آپ بخاری صاحب کو کہیں کہ اپنے ٹاپک کے اوپر رہیں اور اسی کے اوپر اتفاق کریں، جو بات کرنی ہے اسی کے اوپر کریں۔ فوج کا مداخلت نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر، لیکن جب آپ سیاسی پارٹیز کو چور ڈاکو کہہ کے سائٹ کر دیں گے، ان کو بات کرنے کے قابل نہیں سمجھیں گے سر، تو پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی میں کس سائڈ پر ہوں۔ میں پاکستان کی سائڈ پر ہوں، میں پاکستان کے عوام کی جو مصائب ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، تو بخاری بھائی بتائیں کہ ان کی پارٹی نے کس کو ایکسٹینشن دی تھی جس کے خلاف یہ سب بات کر رہے ہیں۔ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھیے، اگر PTI کا یہ کہنا کہ صرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو صاف ظاہر غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتی ہے PTI کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اگر وہ اس حکومت سے بھی بات کریں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر نقوی صاحب بیٹھے ہوں اس بات چیت میں تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ نقوی صاحب کس کے بندے ہیں، تو مطلب یہ کوئی ان کا لاجک ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سر یہ اتنے معصوم بندے عمران خان کے دور حکومت میں یہ سیاسی جماعتیں کس کے پاس جا کے بات کرتی رہی ہیں؟ ڈائریکٹلی باتیں تو وہیں ہوتی رہی ہیں اور وہیں سے ان کو کامیابی بھی ملی جو اس وقت نظر بھی آ رہی ہے۔ ہاں یہ اصل میں بس وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ہسٹری مجھے سناتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا، مطلب یہ کہ 3 انہوں نے ایسی گنوا دی جنہوں نے غلطی کی، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ اس بات پہ مصر ہے کہ غلطی ایک ہی بندے سے ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں غلطیوں کو بھول جائیں۔ آپ پاکستان کی خاطر ایک دفعہ ایک سٹیپ پیچھے لیں، اور یہ کہنا کہ نہیں میں سٹیپ پیچھے نہیں لوں گا، آپ سٹیپ پیچھے لیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ معافی مانگے۔ یہ میں مان رہا ہوں کہ 9 میں بہت برا ہوا، میں یہ بھی مان رہا ہوں کہ PTI معافی مانگے اپنے جو بالکل کلیئر ہے، لیکن ایک خاص جنرل صاحب ویڈیو اپالوجی، میں کہتا ہوں مسئلے کو حل چلانے کے لیے جھگڑے کے لیے جس بندے نے غلطی کی ہے، اور میں یہ اقتدار کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ مہربانی کر کے اگر آپ نے پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جس مشکل میں اس وقت ہے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو نکالنے کا طریقہ بات چیت ہے، اور بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ سب ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گے، چاہے کوئی حق پر ہے چاہے کوئی نہ حق پر ہے۔ اس وقت ہمیں جو لوگ ہیں پاکستان کے اور جو پاکستان ہے اس کی خاطر یہ سب کچھ کرنا۔ جی بخاری صاحب
پہلی بات تو یہ ہے جنرل صاحب، آپ پر میرا یہ ادھار رہا، آپ نے کہا میری پارٹی مسلم لیگ ہے، میں ایک تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے جرنلسٹوں پر جو کسی پارٹی کے لوکر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہی نہیں، میں نے کہا آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا، آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کے لیے، آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کے لیے۔ پہلے بات سنیے، پہلے آپ اس طرح کی زبان درازی جو ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے سامنے بیٹھا کون ہے؟ وزیر اعظم نے اس کا ایکسٹینشن مت کریں آئندہ آپ یہ جنرل صاحب، I'm telling you, don't do it again. Please don't do it again. You don't know the mannerism. فارس یہ کیا گفتگو ہے یار بخاری صاحب، آپ کیا چیز ہے یار؟ یار کوئی طریقہ کار ہے جنرل صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم نے ساری زندگی آپ کی عزت کی، آپ ہمارے عزت کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے یار، جو عزت کر رہے ہیں سب کے سامنے۔ میں نے آپ آپ کو ایک فیکٹ بتایا ہے کہ آپ کی پارٹی نے بھی ایکسٹینشن کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کا انکار کر دینا بھائی۔ ایک جرنلسٹ ہیں سر، ان کا کام تو ہر چیز کے فارس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی نے بھی ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تھا، یہ انکار کر دیں، بات ختم، میں خاموش۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمایا ہے، ناظرین ریٹائر جنرل خالد نعیم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن دیکھ لیں اس لفافے صحافی کو، اس کا کام تو ہے صحافت کرنا، لیکن اس کی گفتگو سے آپ کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ صحافت نہیں کر رہا، یہ بلکہ مسلم لیگ نواز کی طرفداری اور ان کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین جنرل ریٹائر خالد نعیم نے بالکل یہ حقیقی بات کی ہے کہ اگر 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی نے کیا ہے یا اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتے، تحقیقاتی کمیٹی کیوں نہیں تشکیل دیتے۔ بے شک 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ غلط ہوا، یہ بات بالکل حقیقت ہے، لیکن تحقیقات تو ان لوگوں نے ہی کروانی ہے کیونکہ وقتی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح بھی انہوں نے زور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر حکومت سنبھال لی ہے تو تحقیقات کیوں نہیں کرواتے؟ جب یہی باتیں حقیقی ہے نا انہوں نے دکھایا تو لفافے صحافی سلیم بخاری کو آگ لگ گئی اور آگے سے بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ ناظرین لیکن جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب نے بھی اس کو حقیقی اینا دکھا کے ہی چھوڑا، لیکن ناظرین اس طرح کے لفافے صحافیوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین صاف اس کی باتوں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ اس وقت نواز لیگ کی چاپلوسی کر رہا ہے، ان سے لفافے وصول کرتا ہے۔ ناظرین اس طرح کے صحافیوں نے صحافت کا بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کس طرح بے شرمی کے ساتھ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن عمران خان نے دی ہے، حتیٰ کہ یہی بات جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی نے کہا کہ بالکل عمران خان نے اس کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی، جس پر یہ مزید غصے میں آ گیا۔ ناظرین اس شخص سے کوئی یہ پوچھے کہ تم صحافی ہو یا سیاستدان ہو، تمہارا ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ جب اس نے ان کی مزید طرفداری کرنے کی کوشش کی تو جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی نے جب کہا کہ تمہاری پارٹی یہ کر رہی ہے تو اس پر اس کو مزید آگ لگ گئی کہ مجھے پارٹی کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اگر یہ اپنی باتوں کی طرف توجہ دے تو اس کو خود بھی پتہ چل جائے نے پورے پروگرام میں صرف نواز لیگ کی چاپلوسی کی ہے، اور ایک بندہ مسلسل جو دوسری پارٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ایک پارٹی کی طرفداری کرتا ہے اس کو پارٹی کا حصہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ ناظرین اس لفافے صحافی کے جتنے بھی پروگرام آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ عمران خان پر ہمیشہ تنقید کرتا ہے اور دوسری جانب نواز لیگ کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے۔ ناظرین کبھی کسی پروگرام میں بھی اس نے حقیقت پر مبنی بات نہیں کی۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً اس شخص صحافی سلیم بخاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔